दजाल जो है वो शख्सियत है, टेक्नोलॉजी है। पैदा होगा तो माँ बाप कैसे कौन होंगे, इसको पहचाना कैसे जाएगा? दजाल के एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में दोजख होगी, उसकी दोजख में कूद जाना। ये शैतान होगा? शैतान नहीं होगा, ये वाकईतन एक शख्सियत, एक इंसान होगा जिसको ये हमारे मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में बाकायदा कत्ल किया जाए। इतना ताकतवर? मैं तो कुरान पाक को ये समझता हूँ कि उसमें जो चीज़ लिखी है वो मिन वन लिखी है। मूसा अलैहिस्सलाम निहायत पावरफुल नबी हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के। उनके सामने सामरी इस लेवल पे अपना दजल दिखा रहा है। दजल वहाँ भी है, दजल वहाँ भी है। वक्त एक ही होगा। 8 सालों में ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम यूनाइट होके दजाल को मारेंगे। ट्रांसमिशन में मुझे लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी ज़रूर हुई। इमामत इंडोर्स ही नबी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हैंस जो इस शक में मुब्तला है ना, या इस मखमसे में मुब्तला है कि ये क्यों इमामत करवा रहे हैं, तो ये अहादीस की रोशनी में देख लें कि जब पहचान का एक तरीका जो है वो हमारे पास आ गया। जी इमामत अगर इंडोर्स नहीं करेगी खिलाफत को, तो खिलाफत नहीं होगी, क्योंकि खिलाफत तीसरी डिग्री आ गई है गिवन सर्कमस्टांसेस के तहत। जी, क्योंकि इमामत का काम है दीन की असास को थामे रखना। पनाह भी तो मांगी गई है दौर से। क़यामत की निशानियां एक आईना बन के आती हैं, वो तो आईने से एक हद आगे चले जाएंगे, वो तो तलवार बन के आएंगे जिस पे हमारे जैसों की गर्दनें होंगी। 2026 चल रहा है, इसके अंदर जो सूरत हाल बन गई है पहले क्वार्टर के अंदर ही, इसमें भी वो दजाली सारा आपको नजर आ रहा है। ये वही क़यामत है, ये वही तबाही है, ये वही दखान है, जो शराइत, जो निशानियाँ हैं क़यामत, तो ये किसी एक के कंट्रोल में है ना। अब भाई हम क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे, वो भी साथ साथ चलता रहता है, लेकिन मैं दजाल के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। मिसकंसेप्शंस भी हैं, अच्छा अनफॉर्चुनेटली कहानियाँ भी हैं, कुछ हम इसको बड़ा ना वो फैंटेसाइज भी कर लेते हैं समटाइम्स। मुझे माज़रत के साथ ये लफ्ज़ जो है वो यूज़ जो है वो करना पड़ रहा है। तो अहादीस की रोशनी में मैं चाहता हूँ कि ज़रूर बताइए 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कि दजाल जो है वो शख्सियत है, टेक्नोलॉजी है। पैदा होगा तो माँ बाप कैसे कौन होंगे, इसको पहचाना कैसे जाएगा? ये कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी ज़रूरी। लेकिन जो अहादीस की रोशनी में मुझे समझ में आती है बात, उसके 2 रुख हैं। एक रुख तो बड़ा ही प्रैक्टिकल रुख है कि वाक़ईतन वो एक शख्स होगा, शख्सियत होगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक सहाबी पे हज़रत उमर को शक हो गया था कि ये दजाल है। उस पे सारी निशानियाँ बैठती थी, तो उसके पीछे उन्होंने एजेंट लगा दिए थे, उसको ऑब्जर्व करो कहाँ जाता है, क्या करता है। अब देखें, सहाबियों से ज़्यादा मज़हब तो मुझे समझ में नहीं आ सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल वो ऐसे तो ही। नबी की परवरिश में दीन सीखते रहे हैं। यस, तो शख्सियत तो ये नहीं आ शख्सियत तो सकती, वो है। बिल्कुल सही। तो जितनी भी निशानियाँ शख्सियत की कि उसका शख्सी खाका खींचती हैं, वो पढ़नी वाजिब हो जाती है कि ताकि हमें दिखाई दे तो पहचान लें हम। देखें, हदीस का मकसद होता है मार्फत दिलाना, कि आप किसी को या किसी इस्तिलाह को भी पढ़ें तो आपको उसका इरफान हो जाए, खाली इल्म नहीं हो, मालूम नहीं हो, उसका वजदान हो जाए, वजदान से इरफान हो जाए आपके, मुझ में उतर गई है वो इस्तिलाह। हमें मोहब्बत बड़ी अच्छी समझ में आ जाती है, चाहे माँ की मोहब्बत हो, बाप की मोहब्बत हो, महबूब की मोहब्बत हो, वो समझ में आती है, क्योंकि हमारे अंदर रच बस जाती है। जब भी कोई इस्तिलाह हमारे अंदर रच बस जाएगी तो उसका वजदान और इरफान हो जाएगा। तो वो शख्सी खाका क्या करता है, आपके सामने एक ऐसा इमेज बनाता है कि आपको ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाता है, आपको विजन में नजर आना, तसव्वुर में नजर आना शुरू होता है। इसलिए वो ज़रूरी है पढ़ना कि वाक़ईतन वो शख्सियत है, वाक़ईतन वो पैदा होगा, वाक़ईतन वो बड़ा होगा और अपने तासुरात और अपने अल्फाज और अपने हरकत और सकनात से बताएगा कि वो दजाल है। ये तो एक साइड है, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, उसकी डिटेल जितनी बयान करें कम है। जो दूसरी साइड है, मैं चाहूँगा हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जो दजल वर्ड है अरबी का, दजल का वर्ड मतलब ही धोखा होता है। यानी अहादीस तो ये तक कहती हैं कि दजाल के एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में दोजख होगी, उसकी दोजख में कूद जाना, क्योंकि उसकी दोजख जन्नत है और उसकी जन्नत दोजख है। अब दजल वर्ड मैंने अपनी ज़िंदगी में शऊर के आने के बाद तो बड़ा क्लियर देखा है। ये शैतान होगा? शैतान नहीं होगा, शैतान नहीं होगा, ये वाक़ईतन एक शख्सियत, एक इंसान होगा जिसको ये हमारे मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में बाकायदा कत्ल किया जाएगा। लेकिन इतना ताकतवर, इंतहा का ताकतवर, इतनी उसके पास जो है वो जन्नत दोज़ख तक जो हम कुरान पाक पे देखें, मैं तो कुरान पाक को ये समझता हूँ कि उसमें जो चीज़ लिखी है वो मिन वन लिखी है।
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب سامری نے اپنا رنگ دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، اور آیت ہے کہ موسیٰ ڈرو مت، یعنی ڈرے ہیں وہ تو کہا ہے ڈرو مت. تو اگر موسیٰ جیسے طاقتور نبی کو، ون آف دا مائٹیسٹ میسنجرز آف اسلام، ان سے کئی دفعہ طاقتور تو ہمیں کوئی اور دکھائی بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا قریب رکھا ہے اپنے کہ وہ کلیم اللہ. وہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، آقا علیہ السلام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں رضوان اللہ علیہم، رضوان اللہ اجمعین. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے. اب یہ آقا علیہ السلام اپنے زندگی میں اصحاب کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ملوا دیا. آپ طاقت کے اندازے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آدم علیہ السلام سے ملنے کی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو گئی پوری، اور یہ آقا علیہ السلام سٹیمپ کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ یہ بات مان لینا جب یہ تم تک پہنچے، کیونکہ میں نے بیان کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کے ساتھ ڈائلاگ ہے، تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ ہیں موسیٰ علیہ السلام جو پردے میں اللہ سے ہم کلام ہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی صفت ہے کہ پردے میں اللہ سے ہم کلام. بے شک بے شک. تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی، اور آپ ہیں وہ آدم علیہ السلام جن کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم دنیا پہ. اللہ اکبر. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی پرسیپشن ہے جو آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں، اس ہستی کی پرسیپشن جو پردے میں اللہ سے ہم کلام ہے، کہ آدم علیہ السلام کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں. تو آگے آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو میری غلطی کیسے کہہ سکتے ہیں جو میری پیدائش سے بھی 40 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ چھوڑی. اللہ اکبر. اور آقا علیہ السلام اس حدیث کے اینڈ میں کہتے ہیں، اور اس طرح آدم علیہ السلام نے ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کا تبسم ہوتا ہے چہرے مبارک، اور وہ کہتے ہیں اور اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بحث جیت لی. بحث جیت لی. مجھے کیا اس کا مطلب سنائی دیا کہ یہ ہوا ایسا ہی ہے. آدم علیہ السلام پھل نہ کھاتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. ہوا ایسا ہی ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے معافی مانگی ہے اس کی، اور معافی قبول ہوئی ہے. یہ پروسیس ویسا ہی ہوا، کیونکہ بہت سے میں نے دیکھا ہے لوگ، جس میں ساحل الدین شامل ہیں، جو بیچ میں نے کہیں سنا ہے ان کے ایک ویڈیو میں کہ وہ اس غلطی کو غلطی نہیں کہتے، وہ اس کا رخ اچھا دیتے ہیں کہ غلطی نہیں ہوتی ہم پیغمبروں سے. وہ اللہ تعالیٰ رخ ایسا دیتے ہیں، تدبیر اللہ کی کہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام والی حدیث ہے نا، یہ میرے لیے آقا علیہ السلام کی سٹیمپ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی تاثر پہ ہیں تو میں بھی اگر اسی تاثر پہ ہوں تو خیر. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو موسیٰ علیہ السلام نہایت پاورفل نبی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. ان کے سامنے سامری اس لیول پہ اپنا دجل دکھا رہا ہے. آہا، واہ 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 واہ. دجل وہاں بھی ہے، دجل وہاں بھی ہے کہ وہ ڈرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرو مت اور اپنا عصا پھینکو، یہ اس کے سانپوں کو کھا جائے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اژدہا بن کر کھا جاتا ہے. یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تخت بلقیس کا معاملہ ہے، جن کہتا ہے بیفل برخاست ہونے سے پہلے، اور ایک صاحب علم، کتاب کا علم رکھنے والا، اول الالباب کہیں اس کو، صاحب علم کہیں، وہ کہتے ہیں پلک جھپکتے میں. یہ اتنی بڑی طاقتیں ہیں اور یہ حق کے دربار میں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے باطل کی جرأت ہے کہ کھڑا ہو؟ کبھی بھی نہیں. چاہے وہ جن تھا جو کہہ رہا تھا محفل برخاست ہونے، یا چاہے وہ صاحب علم تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے ہی کھڑے ہیں. نبی کے سامنے صاحب علم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی پلک جھپکتی ہے، نہیں کہ میری پلک جھپکتی، آپ کی پلک جھپکتے. وہ ایک بادشاہی تاثر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا. اور سلیمان علیہ السلام کا ہی قصہ ہے کہ وہ جب ان کی فوج جا رہی ہے تو ایک چونٹی دیکھتی ہے فوج کو، تو اپنے چونٹیوں کو کہتی ہے، قرآن میں ذکر ہے جس کا، کہ بچو سلیمان کی علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، تم کچلے نہ جاؤ. تو چونٹیاں اپنا رستہ چینج کرتی ہیں. تو سلیمان علیہ السلام ہنستے ہیں وہ سن کے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس لیے نہیں ہنستے کہ اس نے کیا کہا ہے، اس لیے ہنستے ہیں کہ چونٹی ان کو نام سے پہچانتی ہے. واہ واہ.
واہ اتنی مائٹی ہستیاں ہیں یہ. تو ہم اتنی بڑی ہستیوں کا میسج توڑنے کے لیے کوئی بہت ہی طاقتور چیز ہی آئے گی دجال کی صورت میں تو توڑ سکتی ہے, ورنہ آقا علیہ السلام کے میسج کو کوئی کیا خم لائے گا اس کے اندر. تو وہ انتہائی طاقتور بینگ ہے جو دجال ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اتر آئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اتر آئے ہیں اس کو فنا کرنے کے لیے. اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک کثیر تعداد دنیا کی جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے رشتے میں ایک منسلک کرتے ہیں. جی تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دجال کو مارنے کے لیے تو بقول کرسچینٹی اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں دجال کو. اینٹی کرائسٹ کو مارنے کے لیے کرائسٹ ہی اتر سکتے ہیں. تو وہ جتنا بھی طاقتور ہو, اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام بہت ہیں, آقا علیہ السلام کے مہدی علیہ السلام بہت ہیں, ان کو اس دجال کو بچانے وقت ایک ہی ہوگا. جی ایک ہی وقت ہوگا, کیونکہ 8 سال کا دور ہے مہدی علیہ السلام کا, اس کے بعد ان کی شہادت ہے. تو ان 8 سالوں میں عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام یونائٹ ہو کے دجال کو ماریں گے. اس کے بعد 40 سال کا ذکر آتا ہے, کہیں پہ 30 سال کا ذکر آتا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کا انڈیپینڈنٹ دور ہے. یہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, میں نے پچھلے دنوں رمضان ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا ہے کہ 2 بڑے خوبصورت, نہایت خوبصورت, جن کا ذکر بھی ہو رہا تھا آف کیمرہ, انتہائی خوبصورت لوگ, 2-3 لوگ گفتگو کر رہے تھے اسی ٹاپک کے اوپر, مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. تو ایک جملہ مجھ پہ بڑا گراں گزرا اس پوری کانورسیشن میں, کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو مجھے لگا کہ کسی ایک منہج کی گفتگو یا کسی ایک منہج کی فکر جو ہے ادھر اس لیول پہ ہائی لائٹ کی جا رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی. اب یہ عجیب دور آ گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو تو کسی کو گستاخی نہیں نظر آتی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. ان کی تصویر کوئی بنائے, دنیا جہان کی تصویر بنائے تو ہمارا مسلمان آواز نہیں اٹھاتا. ان کے بارے میں فلمیں بنائیں اور الٹی سیدھی آل فول بتائیں, اور ہمارا مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میرے نبی کی تصدیق مت کرو, ان کی شان میں گستاخی مت کرو, وہ میں جہاں ملو گے مار دوں گا. اس وقت تلوار نہیں. کتنی امپورٹنٹ بات. اور اس ٹرانسمیشن میں مجھے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ضرور ہوئی, اور رجوع کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن سے میں خود گارنٹی دینے کو تیار ہوں, وہ جو ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے جان بوجھ کے نہیں ہوا, غیر دانستہ ہوئی. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور وہ بھی کس کانٹیکسٹ میں, وہ حدیث ہے, میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبوت کے ختم ہونے کے اوپر وہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دین تم پہ مکمل ہو جاتا ہے اور نبوت مجھ پہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اصحاب پریشان ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو کیا اب ہمارا اللہ تعالیٰ سے فیض کا کوئی کنیکشن ختم ہو جائے گا, سلسلہ منقطع ہو جائے گا اردو میں. کیونکہ انبیاء تو آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں آئے تھے, تو وہ ایک پریشانی کا ایک ایلیمنٹ تھا کہ جینوئن کوسچن. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رہتے دنیا تک اللہ تعالیٰ کا فیض انسانیت کے اوپر برقرار ہے. کیسے کہ اب چونکہ نبوت مجھ پہ ختم ہو جاتی ہے, اب کوئی اچھا خواب جو بشارت کسی بھی انسان کو اللہ کی طرف سے آتی رہے گی, وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے فیض کا کنیکشن ہے, سلسلہ ہے. اور اسی حدیث کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک بات بتائیں, عیسیٰ علیہ السلام جب پہلے بھی آئے تھے تو موسوی شریعت کو لے کے چلے تھے, اور ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ فالو دا بک لائک دا جوز ڈو, فالو دا بک لائک آئی ڈو, فالو موسیز لائک آئی فالو. کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تمہارے اوپر پریکٹس کے ساتھ عیاں کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ شریعت نہیں لے کے آئے, شریعت موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں اور شریعت آقا علیہ السلام لائے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کو انفورس کرنے کے لیے آئے. اب بھی جب وہ آئیں گے تو وہ
محمدی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اسی طرح، کیونکہ وہی موسوی شریعت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، نبیوں کے نام لے کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے سب ایک ہی عقیدے پر، واحد عقیدے پر ہے، اور سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو موسوی شریعت تب کی تھی وہ بھی یہی ہمارے قرآن کی شریعت تھی، اور جو آقا علیہ السلام کی شریعت ہے یہ بھی وہی شریعت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی شریعت کو انفورس کرنے آئے تھے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے نہیں آئے تھے، آگے بھی شریعت کو انفورس کرنے آئیں گے، لیکن اس ٹرانسمیشن میں یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ ایز نبی نہیں آئیں گے۔ میں چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ان سے کہ وہ اس جملے سے رجوع کریں۔ وہ ایز نبی آئے تھے تب بھی، ایز نبی اٹھائے گئے تھے جب بھی، اور ایز نبی ہی آئیں گے تب بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے ان کا ڈائلاگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری امت جو ہے، آپ اس کو جہنم میں کیسے جھونک سکتے ہیں؟ میری امت کو مجھے موقع دیں تو میں اپنی امت کو رستے پہ لے کے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری امت کو ایسے اٹھاؤں گا ہی نہیں، تم ان کو رستے پہ لے کے آؤ گے تب ان کو اٹھاؤں گا۔ تو نبی رستے پہ لے کے آتا ہے ایز نبی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ بات بھی کرنے والے جو ہے وہ اس کے اوپر، جو نبی ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اپنے بارے میں کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے۔ یہ قرآن کی آیت اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان حضرات کے لیے نہایت بسط احترام میرے بزرگوں میں، میرے بڑوں میں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اولی العزم کی ایک آیت ہے قرآن پاک میں، ہم جیسوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا ہے۔ سورہ الاعراف کی 172 نمبر آیت ہے کہ میں نے آدم کی پشت پہ ہاتھ رکھا، ارواح نکالی اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کے کہا کہ بولو کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد الست ہم جیسوں سب سے لیا گیا ہے۔ اولی العزم 4 انبیاء سے ہمارے 5ویں آقا علیہ السلام کے بارے میں لیا گیا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، مجھے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اس ٹاپک پہ رکھوں۔ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اس وقت اولی العزم کا وعدہ لیا گیا ہے جب آدم علیہ السلام مٹی سے بھی گوندے نہیں گئے۔ تو میرے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہیں۔ یہ اولی العزم اس وقت بھی نبی ہیں جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے ہیں۔ تو کیا جب وہ آخرت سے پہلے آئیں گے تو آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں ان سے نبوت کا منصب لے لینے والا؟ وہ تب بھی نبی ہوں گے، اور جب آخرت آ جائے گی وہ تب بھی نبی ہوں گے، جب جنت آئے گی وہ تب بھی نبی ہوں گے۔ نبی آتا ہے، نبی ہی جاتا ہے، نبی ہی رہتا ہے۔ کوئی شخص اس سے نبوت نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ چیز ہے، انسان کی عنایت کردہ چیز نہیں ہے۔ تو وہ نبی ایز نبی ہی آئیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ امامت آپ کرائیں گے۔ اور میں آپ کو آج یہ بھی اپنا نقطہ نظر بتا دوں، امامت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا امامت کا کانسیپٹ جی اہل تشیع کا ہے، جی اہل تشیع کا امامت کہتے ہیں، تو سنیوں کی کتابوں میں امام مہدی کا ذکر امام کے ساتھ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ بھائی اریز کر دیں، ذکر میں بھی امام مہدی نہ بولیں۔ آپ امام کیوں بولتے ہیں؟ آپ حضرت مہدی علیہ السلام بولتے ہیں۔ کسی سنی کے منہ سے امام مہدی کیوں نکلتا ہے؟ جب وہ جیسے ہمارے باقی اماموں کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ امامت کا کانسیپٹ تو شیعہ لے، تو بھائی تو آپ یہ سنیوں میں امام مہدی کا کانسیپٹ تو آپ لے کے آئے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جیسے اب مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ امامت آپ کروائیں گے، اس لیے کیونکہ آقا علیہ السلام نے جو شریعت فائنل کر کے دین مکمل کیا ہے حجۃ الوداع کے مقام پہ، انہوں نے وہ اپنی فیملی کو، ان کی حدیث ہے آقا علیہ السلام کی کہ علی اور قرآن ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ تمہیں آخرت میں حوض کوثر میں یہ دونوں اکٹھے ملیں گے۔ تو یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ انہوں نے لے کے جانا ہے قرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ان سے یہ اختیار نہیں کھینچنا، اور نبی نے ہی انڈورس کرنا ہے امام کو۔ یہ میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، جو سوال پوچھتے امامت کیا ہے جی، نبوت اللہ منصوص من اللہ ہوتی ہے، نبوت صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اسی لیے میں اور آپ عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت کا منصب نہیں لے سکتے۔ نبوت منصوص من اللہ ہے، امامت منصوص من الآقا ہے، واہ واہ، یا نبی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے دور میں امام کو کسی کو رکھا جائے گا کہ جب کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، دونوں جگہ دو طرح سے آیا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا علیہ السلام امامت انڈورس کر رہے ہیں کیونکہ وہ نبی ہی کر سکتا ہے، اور نبی جو کرتے ہیں وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ امامت بھی منصوص من اللہ ہے کیونکہ یہ نبی کے تھرو منصوص من اللہ ہے۔ اسی طرح مہدی علیہ السلام کی امامت کو بھی
نبی نے ہی انڈورس کرنا ہے, ورنہ وہ امامت نہیں ہے. بہت خوب. یعنی میں اور آپ کسی کو مہدی کہہ دیں گے نا, کتنے لوگ آج کل مہدی بن کے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں, نہیں ہوں گے, وہ نہیں ہوں گے چاہے وہ ہوں اپنے کاغذوں میں. وہ نہیں ماننا آپ نے, نہ میں نے ماننا نہ آپ نے ماننا, کیونکہ ایک نبی جب تک نہیں آ کے کسی کو امام ڈکلیئر کرتا تب تک امام نہیں ہوتا. یہ کتنی اہم بات ہے جو اکثر ہم مس کر جاتے مس کرتے ہیں. اور یہ اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, بغض اہل تشیع میں مس کرتے ہیں. اہل تشیع بھی آپ کے بھائی ہیں, ان کے پاس بھی کچھ اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جیسے آپ کے پاس بھی پڑی ہوئی ہیں. یہ اہل تشیع بھی ان کو رد کرتے ہیں سنیوں کو, وہ اسی بغض میں. یہ بغض دونوں طرف برابر ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی اہل تشیع دودھ کے دھلے ہیں, یہ سب ایک جیسے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, دونوں بہت خوبصورت ہے. میں ان کے اختلاف سے بھی کو بھی اچھا ہی سمجھتا ہوں, اس میں سے مجھے بہت اچھا کچھ مل جاتا ہے. دو روشنیاں ٹکراتی ہیں تو نور ہی جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ دونوں روشنیاں جو ہیں وہ دین کی روشنی ہے. اب امامت انڈورس ہی نبی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہینس جو اس شک میں مبتلا ہے نا, یا اس مخمسے میں مبتلا ہے کہ یہ کیوں امامت کروا رہے ہیں, تو یہ احادیث کی روشنی میں دیکھ لیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے تو وہ امامت کریں گے. یہ نہیں کہ وہ کہیں گے کہ بالکل صحیح. عیسیٰ علیہ تو السلام یہ پہچان کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا. جی دیکھیں, حدیث کی روشنی میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق اور باطل میں تفریق نبی کرتا ہے, مومن اور منافق کی تفریق امام نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب مومن اور منافق سیکنڈ کلاسیفیکیشن ہے حق اور باطل کے بعد. تو یہ اختیار حق اور باطل کا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, جو نبی کو دیا, اور مومن منافق کی تفریق کا اختیار نبی نے دینا ہے جو امام کے پاس آئے گا. دیکھیں آج جتنے بھی اہل سنت ہمیں سنتے ہیں, سب جو جتنے اہل سنت کے لوگ اس حدیث کے بیسس پہ کہ 6 مہینے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں مولا علی کے پاس, تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, تمام اہل سنت بڑے سے بڑا اسکالر کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب مولا علی کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو امام خلافت انڈورس ہو گئی ہے. سننی آپ نے, بڑا خطرناک ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں. یعنی امامت ڈیپینڈنٹ ہے خلافت انڈورسمنٹ کے لیے. بالکل صحیح. اور یہ کانسیپٹ حضرت امام حسن کے دور میں کیسے ہوتا ہے, جب وہ معاویہ بن سفیان کو 12 شرائط کے اوپر حکومت ٹرانسفر کرتے ہیں. امامت نے ہی یہ منصب دینا ہے کہ خلافت کس کے حوالے کی جائے. امامت اگر انڈورس نہیں کرے گی خلافت کو تو خلافت نہیں ہوگی, کیونکہ خلافت تیسری ڈگری آ گئی ہے, نبوت, امامت اور خلافت. خلافت کے بعد حکومت, چاہے وہ حاکم ہو, امیر ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے ڈیموکریسی ہو, چاہے کچھ ہو, سب سے اوپر نبوت ہے, اس کے بعد امامت ہے, اس کے بعد خلافت ہے. امامت کا کام حکومت نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوگا, نہ کبھی امامت نے خاص طور پہ خود سے حکومت مانگی. امامت یہ کہتے ہیں کہ آپ مشاورت کا حصہ رکھیں, اور اگر مشورے میں سب کے جو شورا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ امام آپ ہی آئیں گے کیونکہ باقی, تو پھر وہ مجبوراً آئیں گے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئیں گے گیون سرکمسٹانسز کے تحت. جی, کیونکہ امامت کا کام ہے دین کی اساس کو تھامے رکھنا, اور دنیا کے اس رواج کو, چاہے حکومت ہے کچھ ہے, اس کو ایسنس آف ریلیجن دینا. دین جو ہے وہ سسٹم ہے, دین مذہب نہیں ہے, دین سسٹم ہے. سسٹم کو آپ نے انڈورس ہی امامت سے کرانا ہے. ابھی بھی آپ جتنی حدیث اٹھا کے دیکھیں, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو, وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو, سب نے آ کے مولا علی سے مشاورت کرنی ہوتی تھی دین کا جب بھی مسئلہ ہوتا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اگر ان دونوں کو بھی کہیں پرابلم آتا تھا تو مولا علی کے پاس جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دین کی اساس نبی کے گھرانے کے پاس رہے گی. یہی چیز نبی نے انڈورس کی اس وقت, اور آگے بھی نبی ہی انڈورس کرے گا ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا واجب ہے, تب جا کے امامت انڈورس ہوگی. وہ ان کو کہیں گے آپ امامت کرائیں گے, کیونکہ میں انڈورس کروں گا تو دنیا دریاب جیسے لوگ بھی کہیں گے کہ اب امام ہے, کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا. بہت خوب. اگر نبی نہیں کہے گا تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام انڈورس نہیں کریں گے ہم کسی کو مہدی علیہ السلام نہیں مان سکتے. دوسری چیز ہمارا دیکھیں اسامہ بھائی, میں تو مشورہ سب کو اپنے سے چھوٹوں کو ہی دے سکتا ہوں, بڑوں سے تو میں خود استفادہ کرتا ہوں. مہدی علیہ السلام کے لیے, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں. اور وہ تیار کیسے کریں, اس دور کے اندر کیسے تیار کریں؟ جی, یہ خوبصورت بات ہے. دیکھیں آقا علیہ السلام کا دور آئیڈیل موسٹ دور ہے. جیسے آقا علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو پوری امت یتیم ہو جاتی ہے, اور وہ یتیمی ہمیں پوری ہسٹری میں نظر آتی ہے.
بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ بھی جا کے آقا علیہ السلام کی روزے پہ روتی تھیں، نوحہ کناہ ہوتی تھیں کہ مجھے جلدی بلا لیں یہ دنیا، کیونکہ سب کا آقا علیہ السلام کے جاتے ہی دنیا سے ہی دل اٹھ گیا۔ یہ تو ہم لوگ وہ بیچارے لوگ ہیں نا جنہوں نے وہ دور نہیں دیکھا، اس لیے ہم اپنے آج بھی عیاشیوں میں۔ مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو واپس آ کے لگتا نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، یہ میری تو وہاں کے علاوہ اسامہ بھائی میری تو ضرورت ہی نہیں ہوتی وہاں جانے کی، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ مجھے نہیں، اب وہ کہتے بھی میں برا ادب کا وہ جو ہے وہ ایک مقام جی ایسا ہے جی کہ جی میں جوتوں سمیت وہاں جا رہا ہوں، یا اس لیے وہ اور سارا کہ کوئی بے ادبی کوئی ایسی جنہوں چیز نے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا دور دیکھا ہے ان کو وہ یتیمی کا کانسیپٹ انہوں نے بیان کیا ہے، اپنے طرز عمل سے بیان کیا۔ اس دور میں فائنسٹ اصحاب موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، ان لوگوں کا طرز عمل ہی یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمارے لیے دین قرآن ہے، دین کی طریقت یا پریکٹس سنت اور سیرت طیبہ ہے، لیکن اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے لیے دین کا ماخذ ہے، ہم اخذ ان کے طرز عمل سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیں ٹرینڈ پیپل آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں تو حدیثیں بھی انہی کی روایت سے پہنچتی ایسے ہیں، ہی بالکل ایسے ہی۔ چاہے وہ ام المومنین کی روایت سے پہنچے، چاہے وہ کسی صحابی کی روایت سے پہنچے، چاہے کسی امام کی روایت سے پہنچتی وہ انہی کے تھرو ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنا طرز عمل فلاں چیز کے اوپر کیسا کیا، فلاں موقع پہ کیا کیا، یہ ہم نے ان کے طرز عمل سے نکالنا ہے۔ جس صحابی کا یا اہل بیت کا طرز عمل آپ اٹھائیں گے آپ کو سنت ہی جھلک نظر آئے گی، اور جہاں نہیں نظر آئے گی ہم صحابی کو بھی کوشچن کر لیتے ہیں کہ یار فلاں صحابی نے ایسا کیا، وہ میرے آقا کے طرز عمل سے انحراف ہو گیا، تو وہ صحابیوں نے گردنیں نہیں اتاری ان کی کیا؟ ورنہ صحابی کی گردن کیسے اتار سکتا ہے؟ ایک ہی چیز پہ اتار سکتا ہے جب اس کا منہج آقا کے منہج سے ڈیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے منہج برقرار رکھنا ہے وہ جس میں اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کے اس دور کے طرز عمل سے ہمارا طرز عمل میچ ہوتا ہو، ان سے نہیں ہوتا تو ان سے سیکنڈ جنریشن، ان سے تھرڈ جنریشن، جہاں جہاں ہم کوئی ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں، ہم نے اس دور کا حزب اللہ تیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آرمی تھی، اور وہ مہدی علیہ السلام کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے، چاہے وہ میرے بچے ہوں ان کے بچے ہوں، یہ ٹرانسفر کرنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چاہے ملحم الکبریٰ آ جائے، آرماگڈن آ جائے، یہ ورلڈ وار 3 ہو جائے، مجھے تو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے، میں نکلوں، میں نہیں دیکھ سکتا وہ دور۔ پناہ بھی تو مانگی گئی ہے نا اس دور سے، تو جو ہے وہ آپ کو پناہ مانگنی ہے، کیونکہ اسامہ بھائی وہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے میری گردن جو ہے وہ مہدی علیہ السلام کی تلوار سے کٹے گی، میں تو اپنے طرز عمل سے یہ بات کر، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اسامہ بھائی کہ میں اس وقت سے پہلے چلا جاؤں تو اچھا ہے، اور شہادت کے رستے سے جاؤں، یا ہم سب لوگ جو اس شعور کو پہنچتے ہیں وہ اس دور سے کسی نہ کسی حوالے سے صرف اس لیے خوف زدہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کا دور ہے، کون نہیں دیکھنا چاہے گا مہدی علیہ السلام آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں۔ ہم لوگ تو کتابوں میں اور بڑوں کی گفتگو میں ہی ان کو دیکھ پائے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے؟ میری تو ویسے بڑی دلی محبت ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام سے، لیکن وہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا قیامت کی نشانیاں ایک آئینہ بن کے آتی ہیں، وہ تو آئینے سے ایک حد آگے چلے جائیں گے، وہ تو تلوار بن کے آئیں گے جس پہ ہمارے جیسوں کی گردنیں ہوں گی۔ ہم لوگ کسی بھی یہ جو ابھی 2026 چل رہا ہے اس کے اندر جو صورتحال بن گئی، یہ پہلے کوارٹر کے اندر ہی اب سارا کچھ ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دجال، جیسے آپ نے کہا نا کہ دجل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ بھی آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں جو ہے اس کو کیا، اس میں بھی وہ دجالی سارا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ شخصیت ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ نے بڑے اچھے سے بتا دیا کہ وہ شخصیت ہے، اس کی اپنی مثال دے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ریفرنس سے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہے، یہ اس کی ہیلپنگ ہینڈز ہوں گے؟ یہ اچھا سوال ہے، یہ اچھا رخ ہے دیکھنے کا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو دجال کے بارے میں جو گفتگو ہے نا کہ وہ زندہ کو مردہ کر دے گا، مردہ کو زندہ کر دے گا، وہ ایک اشارے پہ ایسے ہو جائے گا، وہ واقعتاً ٹیکنالوجی کی ہی کوئی طاقت دکھائی دیتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اب ایسی اسٹرینج سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ اب آپ کسی بھی چیز پہ یقین نہیں کر سکتے، اور کرنے کو آپ کو ہر چیز اتنی کلیئر نظر آتی ہے کہ آپ یقین نہ کر کے بھی بیوقوف دکھائی دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار اب اس سے زیادہ میں کیا، یہ تو دکھ رہا ہے سامنے، اس پہ بھی میں نے شک کرنا ہے۔ وہ یہ جو ابہام ہے نا، یہ جو دجل ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں
اور وہ کسی ایک شخص کے کنٹرول میں. اور یہ ٹیکنالوجی کا ہم کہہ رہے ہیں آپ. ٹیکنالوجی، اور نہ صرف یہ کہ جو ویژول افیکٹس ہیں، بلکہ یہ جو نیوکلیئر طاقت ہے اور یہ جو سارا کچھ ہے جو واقعتاً کچھ کرنے کو. اب دیکھیں ابھی وہ چائنا کے کوئی اسپوکس پرسن ہے، آئی تھنک میں بھول جاتا ہوں، وکٹر نام ہے ان کا، میں بھول جاتا ہوں ان کی ڈیزگنیشن کیا ہے. ڈیفینس کے کوئی اسپوکس پرسن ہے چائنا کے. انہوں نے اس دن بتایا، ان کا ایک بیان بہت چل رہا ہے جب جو انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ ہوا تھا اس دوران، دیٹ وی ہیو اے ویپن کالڈ we call it 61. And the reason why we call it 61 is because we have 60 nuclear weapons and 1 hydrogen bomb. That's why we call it 61. اب ہائیڈروجن بام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ساما بھائی کہ جس بھی دنیا کے خطے میں وہ بلاسٹ ہو جائے، دنیا 20 دفعہ تباہ ہو جائے گی. اب اگر ہم امیجن کریں، جو کہ ہم کر بھی نہیں سکتے، کہ 10-15 نیوکلیئر ویپن کتنے دنیا میں تابکاری پھیلا سکتے ہیں، تو ہائیڈروجن بم کیا کرے گا؟ یہ وہی قیامت ہے، یہ وہی تباہی ہے، یہ وہی دخان ہے جو شرائط، جو نشانیاں ہیں قیامت کی. تو یہ کسی ایک کے کنٹرول میں ہے نا. ایسے ہی ہے، چاہے وہ چائنا کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہو، یا چائنا کو پرووک کرنے والے کے کنٹرول میں ہو، جو چائنا کو پرووک کر دے کرنے پہ. کوئی ایک شخص ہے جو باقاعدہ طور پہ میں سمجھتا ہوں نمودار ہوگا جب وہ یہ بہتر سمجھے گا کہ اب دنیا میرے پورے کنٹرول میں ہے، اب میں واقعتاً زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں، اب میں واقعتاً جنت اور جہنم دکھا سکتا ہوں. وہ جو بات بھی زندہ مردہ کی ہو رہے ہیں نا، بالکل ہو رہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اسامہ بھائی کہ کوئی بھی ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر میں سامری کو پڑھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا منظر دکھاتا تھا تو میں مانتا ہوں کہ وہ منظر دکھاتا تھا. اگر میرا دین کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی تو چلائی ہے. اور اگر آقا علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں تو وہ گئے ہیں، یہ کوئی رویا نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ میں اس کو حقیقت پورا ٹاپک ہے. جی 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 پورا ایک ٹاپک ہے. اور اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ میں اس کو خواب مان لیتا ہوں تو میں نبی کے ساتھ بڑی وہ عجیب چیز ایسوسیٹ کر رہا ہوں کہ وہ خواب جو ہے وہ آ کے سنا رہے ہیں، اور میں جنت میں لوگ دیکھے ہیں، دوزخ میں لوگ دیکھے ہیں، اور بے تحاشا ڈیٹیلز ہیں. نمازوں کا پورا کانسیپٹ ہے، 50 نمازیں لے کے آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں واپس جاؤ. معراج کا بہت خوبصورت ایک منظرنامہ ہے. آپ اچانک سے اس کو خواب بنا کے میرے نبی کی اتنی بڑی ابھی بھی ہوا ہے یہ بھی ویسے. جی 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 ریسنٹ ٹائمز میں زیادہ اس کو چلا گیا. ہم نے اپنے بچپن میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا یہ والی بات کہ ایسا بھی کوئی جو ہے وہ. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈسکشن سے باہر نکال دیں ایسی چیزیں کہ اور لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسا بیج جناب بویا جائے. اب یہ بات ہے نا، اگر تو آپ نے واقعتاً ہمارے دین کی ہر بات کو، جیسے کہ ہمیں بچپن کی تربیت ہے، حقیقت ماننا ہے منوان، تو پھر تو یہ ساری چیزیں دجال کر کے دکھائے گا. چاہے وہ پھر ٹیکنالوجیکلی فول نہیں کر رہا آپ کو، وہ فزیکلی کر کے دکھائے گا، اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تو ہے. جی اللہ تعالیٰ نے کب کسی کو طاقت دینے سے انکار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق کبھی بھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کلیم ایک کیا ہے کہ جو میرے مخلصین ہوں گے وہ تیری طاقت کے سامنے بھی سر نہیں جھکائیں گے، کٹا دیں گے، سر جھکائیں گے نہیں. اور ماضی ہمارے اسلاف اور یہ سارا تاریخ بھری پڑی ہے اسلام کی. وہ تو فخر سے کٹواتے ہیں، تو بچے اٹھا کے فلک پہ رکھ لے آتے ہیں کہ یہ لو اس کا سر کٹے گا تو فلک پہ گرے گا، جا کے زمین پہ نہیں گرے گا. یہ وہ شان سے جاتا ہے مومن. یہ ایمان کی کیفیت چاہیے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بچوں کو جو ہے ہم نے سکھایا، یہ ایمان دے کے جانا ہے. بالکل. اور دیکھیں اگر ہم تک نہیں بھی ہے نا ہماری، دیکھیں ایمان وہ ہے جو آپ کے عمل میں ہے، ایمان وہ نہیں جو آپ کی گفتگو میں. یس، اندر اترا ہوا ہے. جی ایمان عمل سے نکل. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ توکل جو ہے نا وہ ہماری زبان پہ ایک لمبے عرصے تک زیادہ ہوتا ہے. جب آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور آپ کو انہونی میں سے جو ہے وہ ہونی نظر آتی ہے تو پھر آپ کے اندر اترتا ہے نہیں یار میں تو وہی ہوں. جی جی رب ہے جو قبولیت دے رہا ہے اس وقت کے اندر. بے شک بے شک بے شک. اور اگر کسی شخص کا ایمان اس کے عمل میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو دائرہ ایمان سے نکال دیں. وہ کب اپنے آپ کو اس قابل کر لیتا ہے، زندگی کے کس حصے میں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ قدرت دینے والے ہیں، انسان کو طاقت شکت دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی ڈائریکشن وہی رکھیں، اپنی گفتگو، اپنا معیار، اپنا عقیدہ اسی جگہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ایمان کو، ہماری سوچ کو، تخیل کو ہمارے عمل میں لے آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے اور اجازت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہم لوگ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ایک سجدہ بھی عنایت کر سکیں. اب ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کو
ٹیکنالوجی بھی ملی ہے ان کو، یہ چیزیں ایسی، وہ خود گرافکس کے اندر کیا کیا چیزیں خود کر لیتے ہیں. ایسے ایسے بچے ماشاءاللہ ہمارے دنیا میں نام کماتے ہیں گرافکس میں، کیا کیا کام کر رہے ہیں. یس وہ تو بخوبی جانتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس معیار پہ جا چکی ہے. یا میڈیکل سائنس کی ترقی جو ہے وہ ریجوینیشن آف لائف پہ جا رہی ہے، اسٹیم سیل جنریشن اور کیا کیا چیزیں، یا آئی وی ایف اور یہ جو سیروگیٹ کانسیپٹ ہے، یہ کہاں ہولوگرام دیکھیے نا. وہ حیدر جعفری صاحب نے ایک ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا تصور کیجئے کہ دجال آپ کو ہولوگرام ٹیکنالوجی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترتے ہوئے دکھا دیتا ہے، تو آپ تو کام جائیں گے ایک دفعہ. آپ وہ جو دھوکے والی بات ہے، وہ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی انسان کی وہ ترقی اور وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. یہ آگے جا کے 100 سال بعد، فار انسٹنس 200 سال، کیونکہ وقت تو نہیں پتا، ہم نے شروع یہاں سے کیا، ہمیں وقت نہیں پتا یہ کہاں تک پہنچ جائے گی، یہ ہم تو نہیں جانتے. کیونکہ وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بلب بنا تو اس وقت کے مفکر نے کہا کہ اس سے زیادہ ٹیکنالوجی ترقی نہیں کر سکتی. تو آج ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ ہونے کی ہونا ہے، اور حالانکہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے. خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات. ہمیں ایسے ہر دفعہ ہر دور میں لگتا ہے کہ بس اب کیا ہوگا. اب کیا ہوگا. وہ مجھے شعر یاد آ گیا، وہ اختر عثمان صاحب اس دور کے میرے اندازے میں سب سے بڑے شاعر ہیں، بلکہ وہی ایک شاعر رہ گئے ہیں اب تو. اور آپ کے شہر میں فرت عباس شاہ صاحب ہیں. یہ دو شاعر ہیں. ہمارے شہر کو اختر عثمان صاحب نصیب ہوئے ہیں، آپ کے شہر کو فرت عباس شاہ صاحب نصیب ہوئے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ فرت عباس شاہ صاحب میری شادی پہ آئے، اور وہاں پہ ہم نے ان کی مترنم آواز سنی. سبحان اللہ. اور یہ میرا ان سے تعلق کا ایک وہ محبت ہے ان سے جو ہے وہ. یہ دو پلرز ہیں جس کے اوپر اس وقت پاکستان، ہندوستان کا اردو ادب کھڑا ہوا ہے. واہ. ایک طرف اختر عثمان صاحب ہیں، ایک طرف فرت عباس شاہ صاحب. واہ. تو اختر عثمان صاحب کی ایک غزل ہے، اس کی زمین میں میں نے کچھ شعر کہے تھے کہ کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر. ہائے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کن سے پہلے کہیں مجھے تصور میں، واہ 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 واہ. کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر، اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے، کمال. اور اس میں جو جس شعر کی طرف میں توجہ لانا چاہ رہا ہوں کہ اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر. اب اس کے بعد بھی، ہم ہر دفعہ یہی سوچتے ہیں، اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر، تو پھر میں سوچتا ہوں کوئی بعد ہے کہ نہیں. واہ واہ. ہم لوگ ہر دور میں، جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب مرحوم کا ذکر کیا کہ ان کے دور میں انہوں نے کہا کہ 70s کے دور میں وہ بچے کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ 33-40 کے ایج میں وہ آئے گا، تو وہ 2000 ارلی 2000 میں امیجن کر رہے تھے کہ مہدی اسلام آ جائیں گے. تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے دور کے اس وقت کے اسکالرز بھی یہی امیجن کرتے تھے، بتاتے تھے کہ اب بس آئے کہ آئے مہدی اسلام. اب بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ اب آئے کہ آئے مہدی اسلام. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشنز کے لیے یہ بات کرنی نہایت ضروری ہے کہ جس طرح ہم ابھی آئے کہ کانسیپٹ کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، آپ نے بھی یہی کرنا ہے. ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، ہمارے بڑوں نے ہم سے نہ کروایا ہوتا، تو ہم کہتے ہیں آنا ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. بہت شکریہ ضیاء بھائی، بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.